अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वल मासूमीन। हक चैनल पसंद फरमाने सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। परवरदिगार आप सब की हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। आज की एपिसोड में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हमारे इर्द-गिर्द पूरी दुनिया के अंदर शुरू से ही सबसे बड़ी जो बीमारी है ज़ुल्म, ज़ालिम, ज़ालिमीन, इसके ऊपर कुरान पाक हमें क्या इरशाद फरमा रहा है, उसमें गुफ्तगू करेंगे। और हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि कुरान पाक ज़ालिमीन को कभी भी पसंद नहीं फरमाता। पारा नंबर 3 अल बकरा 258 में फरमाता है कि वल्लाहु ला यहदी कौमस ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों को हदायत नहीं फरमाता क्योंकि वो सरकश हो चुके होते हैं, वो हद से गुज़र चुके होते हैं। और फरमाता है पारा नंबर 3 आले इमरान में 57 आयत वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन कि अल्लाह ताला ज़ालिमीन को पसंद नहीं फरमाता। ज़ालिमीन के अंदर बहुत सारी जो आगे किस्में हैं वो भी पूरे कुरान के अंदर जा बजा परवरदिगार ने इरशाद फरमाई हैं। मिसाल के तौर पे काज़िबीन को, झूठों को, मुनाफिकीन को, यफ्तरून झूठ दूसरों के ऊपर बांधने वालों को, मोतादीन हद से ज़्यादा गुजर जाने वालों को, मुफसिदीन फसाद मचाने वालों को, मुसरिफून असराफ करने वालों को, मुजरिमून जराइम पेशा लोगों को, गाफिलीन गफलत बरतने वालों को, और इसके अलावा भी लॉट ऑफ जो उसकी जालिमों की उसमें रास्ते हैं, जालिमों के नाम हैं डिफरेंट तरीक़ों से। इसमें जितनी भी अंधेरा और जितनी भी गुमराही, जहालत, तकब्बर है, वो सारा का सारा जो है वो ज़ुल्म से स्टार्ट होता है। और नाज़रीन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम ये जो कुरान पाक की आयत पढ़ लें ताकि हमें पता ये चल जाए कि जो ज़ालिम हैं वो अल्लाह ताला के किस कदर नापसंदीदा हैं, और हमें उन लोगों का साथ क्यों नहीं देना और किस-किस तरीके से हम उनका साथ देते हैं, ये हम बाद में बात करते हैं। यहाँ अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने इस आयत को आपके सामने इसलिए रखा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुन नार। सॉरी, ये पहले ये पारा नंबर 8 है और इसमें अल आराफ, और आयत नंबर इसमें 44 है। जहाँ तक आगे तक हम पढ़ेंगे और इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वनादा अस्हाबुल जन्ना, और जब पुकारेंगे रहने वाले जन्नत के, जब जन्नत में लोग चले जाएंगे तो वो अस्हाबन नार से दोज़ख वालों को कहेंगे, दोज़ख वालों को पुकारेंगे, दोज़खियों को, जहन्नमियों को कहेंगे अनकद वजदना के पाया यकीनन हमने, यानी कि जन्नत वालों ने पा लिया है, हमने पा लिया है मा वादना, जो वादा किया गया हमारे साथ, रब्बुना, हमारे रब ने, हमारे सच्चे रब ने जो हमारे साथ वादा किया वो हमने पा लिया है उसको हक्कन सच्चा। फहल, क्या तुमने भी, बस क्या तुमने भी, वजद, तुम पा लिया है, मा वादा रब्बुकुम, जो तुम्हारे रब ने वादा किया था सच्चा। यानी कि जहन्नमियों को, इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के साथ भी दोनों चीज़ों को, दोनों कैटेगरीज को सामने रख दिया है खोल के कि जहन्नमी कौन है और जन्नत वाले कौन है। तो हमें किन का साथ देना है? क्या जन्नत वालों का जन्नत मांगते हैं तो फिर जन्नत वालों का साथ भी तो देना चाहिए। अगर जन्नत मांगते हैं तो जन्नत के सरदारों का, जन्नत के मालिकों का साथ तो देना चाहिए। तो यहाँ अल्लाह ताला आगे फरमाता है, जब वो दोनों गुफ्तगू कर रहे होंगे जन्नत वाले दोज़ख वालों से, तो कालू नाअम, तो जहन्नमी कहेंगे हाँ, हमने भी वादा पूरा कर लिया है, हमारे साथ भी वादा पूरा हो गया है जो हमारे रब ने वादा फरमाया था। फ़अज़्ज़ना, पस पुकारेगा पुकारने वाला, मुअज़्ज़िनुन, मुअज़्ज़िन पुकारने वाले को कहते हैं, और अज़ान पुकार होती है, बैनहुम, उन दोनों के दरमियान,
یعنی ایک پکارنے والا پکارے گا، ان لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی علی الظالمین، ظالموں کے اوپر۔ تو ناظرین، یہ کتنی سادہ اور کتنی صاف اور کتنی کلیئر اور کتنی اللہ تعالیٰ کی یقیناً یقیناً ہو کے رہنا ہے، یہ سب کچھ یہ لا ریب ہے، یہ قرآن پاک، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہر انسان، مسلم نن مسلم، ہر قوم جانتی ہے کہ آخرت میں یہ سارے معاملات ہو کے رہنے ہیں۔ تو پھر ہم آج کیوں نہیں ڈر جاتے؟ ہم آج کیوں ڈپلومیسی سے کام لیتے ہیں؟ ناظرین، لوگ ظلم کا ساتھ دینے سے، ڈر سے، خاموشی سے، یا کسی پرسنل کام یا رشتہ داری کی وجہ سے، حالانکہ قرآن کے مطابق وہ ظالم کو مضبوط اور سچائی کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس ظلم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ جب تک دوسرے کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے تو وہ انسان تماش بین بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تک کہ اس کا سیک، اس کی تپش جو ہے اس تک نہیں پہنچتی۔ فرعون اور نمرود جیسے ذہنیت کے چھوٹے بڑے لوگ ہر دور میں ناظرین موجود رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، ان کی اولادیں اور عام انسانیت پر بڑے مظالم نہ ہوتے اگر واقعہ کرتاس اور واقعہ فدق، جنگ جمل میں 18,000 صحابہ کی شہادت، کربلا میں سب سے بڑا ظلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا خون اور ظلم ستم کی انتہا، یہ کربلا کا منظر ہمیں دکھاتا ہے۔ اور وہ سارا خون یزید کے ہاتھوں، مدینہ منورہ اور مکہ کی بے حرمتی اس کے بعد، اور جگر پاشی نہ ہوتی اگر لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچوں کا ساتھ دیتے۔ اگر سچوں کا ساتھ دیں تو کمزور بھی ایک طاقت بن سکتی ہے، لیکن اگر سچوں کا ساتھ نہ دیا جائے تو ظالم جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے، اور پھر وہ جو کمزور ہیں لوگ، وہ تھوڑے تھوڑے ہو کے جو ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں، کشمیر میں، یمن میں، شام میں، اور جہاں جہاں بھی اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ جانوروں تک بھی ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم کا اللہ تعالیٰ نے حساب لے لینا ہے۔ ہم خود کو ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دے کر اللہ رسول کی ناراضگی سے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں سٹینڈ لینا ہے، ہمیں طاقتور بننا ہے، ہمیں سچ کو بیان کرنا ہے، ہمیں سچ کو سمجھنا ہے۔ سچ کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں ہر چیز اور اللہ کے پیاروں کے جو واقعات ہیں، اور اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول، اور جن کے اوپر یہ قرآن پاک اترتا رہا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان، جو نفس رسول، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے، جب وہاں سے علم لیں گے تو ہمیں تمام جو شبہات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور سچ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ہمارے اندر ایک جذبہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کو سیکھیں، ہم قرآن کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ ہم کوانٹٹی میں جو پڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن پاک کی ایک آیت بھی آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوالٹی کا ذکر۔ اگر تم ظالموں، ہم جب پڑھتے ہیں ناظرین، جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں یہ آیت ہے ہمارے پاس حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب بھی کسی کے اوپر کوئی مشکلات آتی ہے ہمارے لوگوں میں، کائنات میں، تو وہ اس آیت کا بہت ذکر کرتے ہیں، اور اس آیت کو 1.25 لاکھ ٹائم بھی پڑھنے کا ایک وہ ہے سسٹم۔ لیکن کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو نرم کرو،
سچائی کا ساتھ دو، ظالموں کے اگر تم کہتے ہو کہ کیا تمہارا جب ہم زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارا دل، ہماری آنکھیں ہمارا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں؟ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ حضرت یونس علیہ السلام کو چھٹکارا ملا تھا کیونکہ ان کے اندر عاجزی، ان کے اندر شرمساری پیدا ہوئی، ان کے اندر رقت پیدا ہوئی، وہ روئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، حالانکہ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو اتنا، انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایک غلام ہیں ہم، اور غلام کی طرح ہی ہمیں ایکٹ بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور اس کے بندوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و ستم اور زبان کا، یہ جو زبان کی گیم ہے وہ بھی نہیں کھیلنی چاہیے۔ جو چیز ہمیں نہیں پسند وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہم سے چاہتا یہ ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے قریب ہے ناظرین، وہ چاہتا ہے کہ تو رو کے، تو شرمندہ ہو کے، تو اپنے اعمال کو دیکھ کے میرے پاس آ، اور نہ کرنے کا دوبارہ عہد کر کے میرے پاس آ، پھر میں تجھے معاف کروں گا، پھر میں تیرے درجات کو بلند کر دوں گا، پھر میں تیرے اعمال کی درستگی کے لیے تجھے ہدایت دوں گا۔ اور ناظرین، جیسے کہ شیعہ قوم کا آل رسول پر کیے گئے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا عین قرآن پاک کی آیات کے مطابق ہے۔ پارہ نمبر 6 النساء پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ویسے بھی پورا قرآن پاک جو ہے وہ کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا، اور ظلم جس طرح کا بھی ہو، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس ناپسندیدگی سے بچ سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بننے کے لیے، اس کے نیک بندے بننے کے لیے ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے، سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیں قرآن پاک میں ڈھونڈنا ہے کہ سچے کون ہیں۔ اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہم قرآن پاک سے تلاش کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس میں غور و فکر کرو، اس میں تدبر کرو، اس میں سوچو سمجھو فکر کرو، اور ہمیں فکر کرنی ہے۔ آج کے دور میں گوگل آپ کو سب کچھ، جب بھی آپ کوئی بات گوگل کے اوپر ڈالتے ہیں، گوگل کوئی فرقہ نہیں رکھتی، وہ آپ کی ہی کتابوں سے، آپ کی ہی ہر چیز سے آپ کے سامنے پورا سچ سامنے رکھ دیتی ہے۔ پھر سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اور میں بس آخر میں یہی دعا کروں گی کہ زندگی دی ہے پروردگار تو جینے کا ہنر بھی دے دے، توبہ کی توفیق اور دعاؤں میں اثر بھی دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔